Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 21 of the novel Dashte Behshat by Mehwish Ali. So let's start. आलिम, ऐसा नहीं होता। हंसती हुई हूर ने हाथ बढ़ाया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, खामोश रहो वरना फिर तकलीफ होगी। वो चलता एन के पास चेयर खिसका कर बैठा और डॉक्टर्स को इशारा किया। वो परेशानी से एक दूसरे को देखती रहीं और फिर इब्तदाई मरहले को देखते उन्होंने उसके लिए दवाइयाँ लिखीं। ये लीजिए सर, मंगवा लीजिए। इससे आपका बच्चा नहीं चीखेगा और ना ही अपनी ब्यूटीफुल ममा को तकलीफ देगा। उन्होंने नुस्खा उसके हवाले किया। वो दवाइयों का नुस्खा देखने लगा जब ही आलिफ डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। मुबारक, उसने खुशी से कहा, पर उसके रूम को हॉस्पिटल के लुक में देखकर हैरान परेशान रह गया। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया? उसने हंसते हुए पूछा और इस हंसते मुस्कुराते लंबे बालों वाले लड़के को देखकर ही डॉक्टर्स में सुकून की लहर दौड़ गई, वरना वो तो आज खौफजदा थी कि सिर्फ डॉक्टरी कर ली, उन्हें साइंसदान डॉक्टर बनना चाहिए था। नहीं, तुम सही जगह आए हो, जाओ ये दवाइयां लेकर आओ। उसने वो दवाइयों का नुस्खा उसकी तरफ बढ़ाया। ओह, ये किस चीज की दवाइयां हैं? और तुम जाओ, अब देर कर रहे हो। उसके गुस्से से टोकने पर आलिफ चौंका और उसके इस कदर सीरियस अंदाज को देखकर सर हिलाता वहां से निकला। पर आलिम, मुझे तो अभी तकलीफ नहीं हो रही और बच्चा पेट में तो चीखे नहीं मारता। तुम नहीं जानती मेरी शहजादी, ये बड़ी फिल्म होते हैं। अंदर पता नहीं क्या क्या करते अपनी ही माँ को तकलीफ देते हैं, पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर इन्हें इज्जत से दुनिया में आना है तो आए, वरना साइंस तो तरक्की नहीं करेगी, पर मैं काफी तरक्की कर चुका हूँ। उसने हुरुल ऐन के बाल संवारते मोहब्बत से कहा और आखिर में डॉक्टर्स को देखकर जताया कि वो बेचारियां बौखला गई। तुम कहाँ अपना ट्रांसफर करवा रही हो? पास खड़ी एक डॉक्टर ने आलिम को देखकर सरगोशी में पूछा। जब तक ये हमारा ट्रांसफर दुनिया से करवाए, मैं खुद ही लाहौर के लिए निकल रही हूँ। शायद कोई महफूज को ना मिल जाए। दूसरी डॉक्टर ने सुनकर सरगोशी की। वो सब आपस में कभी कभी खुसर फुसर करती आलिम को भी देख रही थी, जो हूर के हाथ सहलाता मोहब्बत से उसे बातें करता मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में आलिफ दवाई लेकर आया और डॉक्टर्स ने ऐन को खिलाकर उसे बेड पर सुलाया। ये इन्हें वक्त पर दीजिएगा, इंशाल्लाह बेबी बगैर शोर शराबे के आएगा। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की आलिम को मुतमईन करने की। सर, हम जाएं अब? एक ने डरते हुए पूछा। हाँ जाओ आलिफ, इन्हें छोड़ आओ, पर इनमें से एक को यहीं रख लो। अगर शोर करे तो तीजे का खर्चा हमारी तरफ से होगा, इसके माँ बाप को बता देना। उसका हुक्म सुनकर सबका सांस रुक गया। वो हरासा एक दूसरे को देखने लगी और आलिफ मुस्कुराहट दबाकर उन्हें, हाँ तो कौन रह रहा है, उसका सारा इंतजाम किया जाएगा, बेफिक्र होकर सामने आए। सीने पर बाजू बांधे उसने उनसे पूछा तो वो सब परेशान हो गई। मैं। उनमें से एक डॉक्टर सामने आई। आलिम ने देखा तो वो वही थी, कल वाली डॉक्टर। क्यों? दूसरी क्यों नहीं आ रही? उसे उस डॉक्टर की डिग्रियां बेमतलब ही लग रही थीं। वो जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला हाल था यहाँ। बहरहाल वो खामोश हो गया क्योंकि सामने भी आलिम था। अगर उसके सामने उसकी ऐन को गलत इंजेक्शन या दवाई दी तो जिंदा तो वो भी नहीं रहेगी। बाकी सबको आलिफ उनकी फीस देकर छोड़ आया। अलबत्ता मशीन्स वहीं रखी थी क्योंकि अब उनकी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी। आलिम के मुताबिक बच्चा ऐन के दिल की जगह ना पहुंचे, इसीलिए सब कुछ वहां मौजूद होना चाहिए ताकि उसे बाज रखा जाए उसके इरादों से। आलिफ की मुबारक पर वो मुस्कुरा कर सर हिला गया और अब सबको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी उसकी ऐन। उस लेडी डॉक्टर को हुरुल ऐन के लिए रख दिया था ताकि कुछ परेशानी न हो। मशीन्स, दवाइयां, डॉक्टर वहां मौजूद थीं जो उसके मुतमईन होने का वजह थी, पर एक ये भी चुभन थी कि उसके सिवा दूसरा वजूद उसके कैसे करीब हो सकता है। बहरहाल जमीन पर आ जाए, इसका बंदोबस्त करना होगा उसे। आप खुश हैं? हुरुल ऐन उसके हाथों को लबों से लगाए बोली। हाँ।
آہستہ سے اسے اوپر کر کے احتیاط سے پاس کیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ خوش ہوں عالم، میں تو بہت خوش ہوں، میں اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناؤں گی، کتنا پیارا ہوگا نا ہمارا بچہ، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ عالم نے اس کے سرخ دہکتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ تم اسے کپڑے پہناؤں گی؟ اس کے ہاتھ ہوں گے، وہ خود پہنے گا، تم صرف میرے لیے ہو۔ ایسے کیا کرو، مجھے شرٹ پہنایا کرو تاکہ یہ جو کبھی کتوں کو تو کبھی آنے والے بچے کو کپڑے پہنانے کا شوق چڑھا ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بازو اپنی گردن میں ڈالتے اس نے غصے سے کہا۔ حور نے سن کر آنکھیں پھیلائیں۔ کیا آپ کو جیلسی ہو رہی ہے ہمارے اپنے بچے سے عالم؟ وہ ششدر تھی کہ کوئی باپ اپنے بچے سے بھی جیلس ہو سکتا ہے، پر وہ بھول گئی تھی یہ کوئی نہیں، سیر عالم تھا جو اپنی شہزادی کا کسی کو سوچنا برداشت نہیں کرتا تھا کجا کہ اسے کپڑے پہنا کر اس کے لات اٹھائے۔ اس کے جواب نہ دینے پر حور العین کھلکھلا کر ہنسی۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے لیے ایک نیا گھر بناؤں یا اس کے نام کر دوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو حور کہا لگا اٹھی۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے عالم؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس گھر کا کیا کرے گا؟ خوش ہوگا اور ہماری طرف دھیان نہیں دے گا۔ میں یہاں اس کی ضرورت کے لیے گورننس میڈس کی لائنز لگا دوں گا۔ اس نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ حور سن کر دہل کر رہ گئی۔ آپ میرے بچے کو گورنمنٹ کو کیوں دیں گے عالم؟ عالم نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے اور تمہاری طرف غلطی سے بھی نہ دیکھے۔ وہ کہہ کر اسے منہ کھولتے دیکھ کر کچھ مزید قریب آتے اسے خاموش کرا گیا۔ خیال رکھنا، چھپانا کچھ مت، جو تکلیف ہو مجھے بتانا تاکہ اس کا ٹھیک سے علاج ہو سکے، ورنہ اسے تکلیف دینے کی عادت پڑ جائے گی۔ حالت تو میں نے ابھی دیکھ لی ہے۔ اپنی ناک اس کے گالوں سے رگڑتے وہ سرگوشی میں بولا۔ آپ کوئی اچھی خبر سنانے والے تھے؟ وہ اسے باہوں میں بھرے اپنی خوشی کے اظہار پر اس کے نقوش کے بوسے لے کر اسے بدحواس کر رہا تھا۔ عالم نے سن کر آنکھیں کھولیں اور اس کی نرم گرم مدھم سی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ کچھ پل اسے قریب سے دیکھتے، اس کی میچی آنکھوں پر باری باری بوسے دیتے اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ حور العین کا دل اس کے وسیع سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ ویسے تو میں پسند نہیں کرتا تمہیں میرے علاوہ کوئی عزیز ہو، اس لیے نارمل خوشی کا اظہار کرنا۔ سمی آ گئی ہے، تمہاری ساتھی، پر یاد رہے ڈارلنگ، اس کے سامنے کوئی پرانا ذکر مت کرنا۔ میں نے بہت محبت سے اس کے دماغ سے بری یادیں مٹائی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتا تو سمی اٹھ کر ہمارے پاس نہیں آتی، یا شاید وہ کبھی اٹھتی ہی نہیں۔ حور ساکت سی اس کی سرگوشیاں سن رہی تھی، پر دماغ میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، سمی۔ رو مت میری شہزادی، دیکھنا ایک دن میرا شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس قید سے لے جائے گا۔ سالوں پہلے ایک نفیس سی آواز اس کے کانوں میں سائیں سائیں کرنے لگی۔ اس کی سفید رنگت دیکھ کر عالم نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا، کیونکہ جانتا تھا اپنی بہن کی زندگی سے تو وہ باپ نوچ لیا، پر اپنی شہزادی کا کیا کرے؟ کیسے اس کے ذہن سے وہ سب کچھ نکالے؟ عالم، سمی، میری سمی، وہ بدحواسی کے عالم میں گویا ہوئی، اور عالم اس کی بڑبڑاہٹ سنتا اسے بہلا کر سلانے لگا تاکہ جب جاگے تو بہت آسانی سے اس سچ کو قبول کر لے اس کا دماغ۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آج کی میٹنگ میں ڈی ایس پی کے بتائے گئے خود پر الزامات سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق وہ کافی غیر قانون کاموں میں بیسٹ کو مدد دیتا ہے، اسی لیے ہی اس کی لڑکی سے شادی کی ہے، اور وہ جنگل سے آدمی زندہ لا سکتا تھا پر جان بوجھ کر سب کو چلا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ غلط رپورٹ کس نے بنا کر دی تھی، پر جو بھی تھا اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ کمشنر، ڈی ایس پی، ایس ایس پی نے وارن کیا تھا کہ اگلی بار اس کی رپورٹس آئیں تو اسے ڈسمس کر دیا جائے گا، بلکہ اسے سزا دی جائے گی مجرم سے ملے ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، نہ ہی گواہ، سو اسے صرف وارن کیا جا رہا تھا، کیونکہ دوبارہ یہ سب موصول ہو سکتے ہیں، کیونکہ کالے کارنامے نہیں چھپتے۔ اس نے اپنی بہادری پر کتنے میڈل، ایوارڈز جیتے تھے، کتنوں کو اندر کروایا تھا، خطرناک سے خطرناک کیس حل کیے تھے، نتیجہ یہ مل رہا تھا
کہ کسی کے کہہ دینے سے اسے فوراً وارن کر دیا۔ پرسوں گھر میں مائیوں کی رسم تھی اور وہ کسی سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، پر اس سب کی ریزن مسکان تھی، مسکان عارف۔ انہی غیظ و غضب کی سوچوں میں وہ اسکول کی طرف جا رہا تھا کہ ڈیش بورڈ پر رکھے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے سے موبائل اٹھایا تو سامنے ہی انجان نمبر سے میسج شو ہو رہا تھا۔ ہم سے الجھ کر بہت برا کیا ایس پی، اب ہماری طرف سے خوشیاں سنبھالو، یہ آنے والا صدمہ ہوگا تمہارے لیے چھوٹا سا گفٹ۔ میسج پڑھ کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ جلد ہی اس دھمکی پر کال بیک کی، پر دوسری طرف نمبر آف تھا۔ سب سے پہلے ہی ڈر اس کے دماغ میں اپنی کمزوری یعنی فیری کا آیا، کہیں اسے خطرہ تو نہیں۔ خوف سے سوچتے اس نے گاڑی بھگائی اور جلد اسکول کے گیٹ پر رکا جہاں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ سلام سر، گارڈ نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ برہان نے سر ہلاتے وہیں چہل قدمی کی۔ اچھا سنو، میری بیٹی سے کوئی ملنے یا اس کا پوچھنے تو نہیں آتا نا؟ اپنے دماغ کے خدشات اس نے گارڈ سے پوچھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فیری کو، کیونکہ وہ صبح جاتے ہوئے روز اسے سلام کر کے جاتی تھی۔ نہیں بیٹا، ابھی تو کوئی نہیں آتا، ہاں پہلے اس کی ماں آتی تھی پر اب نہیں آتی، اس نے مسکان کا سوچتے بتایا۔ برہان ماں پر پہلے تو چونکا، پھر مسکان کا خیال آتے ہی سر ہلا دیا۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی کوئی بھی میری بیوی یا میرے علاوہ پوچھے تو فوراً مجھے کال کرنا اور اسے انکار کر دینا۔ اسے اپنا نمبر دیتے سمجھایا تو گارڈ سر ہلا گیا۔ اس نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا کہ خیریت ہے بیٹا، جس پر اس نے تسلی دی کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ نہیں ڈرتا تھا ان دھمکیوں سے، پر اب اپنی بیٹی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی فیری پر خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اپنے خیالوں میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب چھٹی ہوئی اور کب وہ اسے دیکھ کر سلام کرتی سامنے آئی۔ فیری میری جان۔ برہان بے قراری سے، بے چینی سے، خوف سے اسے باہوں میں سمیٹ کر اپنے وجود میں چھپا گیا کہ کہیں سے خراش نہ پڑ جائے اسے۔ کیا ہوا دوست، آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ مما نے پھر جھگڑا کر لیا کیا؟ وہ فکر مندی سے برہان کے چہرے کو ہاتھوں کے چھوٹے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگی۔ نہیں، اس کی ہمت آپ کے ڈیڈ سے لڑے؟ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے برہان نے محبت سے کہا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے ایس پی کو اس قدر اپنی چھوٹی سی مگر کمزور بیٹی سے والہانہ محبت کرتے دیکھ کر وہاں آئے پیرنٹس بھی مسکرا دیے۔ بیڈ بوائے ڈیڈ، مما سے لڑا نہ کریں، وہ بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند ہے، مجھے رات کو باہوں میں سلاتی ہیں، کبھی آپ لیٹ آتے ہیں تو سٹوری سناتی ہیں۔ برہان زرق نگاہیں آس پاس گھمائے اسے اپنے حصار میں لیے اپنی بلٹ پروف گاڑی میں آیا اور دوسری طرف خود آ کر بیٹھا، اور وہ دادی کی طرح سمجھانے لگی۔ ہاں، تمہیں بھی میری لڑائی دکھائی دیتی ہے، اپنی مما کی نہیں۔ وہ مجھے ایسے کاٹتی ہے، پنچ مارتی ہے، تب تم اسے کیوں نہیں کہتی؟ برہان نے برا مانتے ہوئے کہا اور اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ فیری ہنس پڑی۔ میں نے مما کو بھی کہا تھا کہ ڈیڈ سے نہ لڑا کریں تو وہ کہتی ہیں۔ وہ کہہ کر پھر مسکرائی۔ برہان کو نہ جانے کیوں جاننے کا تجسس ہوا۔ پھر کیا کہا آپ کی گینگسٹر مما نے؟ متبسم سا مسکراتے وہ گاڑی ڈرائیو کرتا پوچھ رہا تھا۔ اندازے مسکراہٹ اور ایسی دلکشی دیکھ کر فیری نے گور کر دیکھا تھا اور برہان کو بھی شاید اپنی بے خودی کا احساس ہوا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ یقیناً اس محترمہ نے انگارے ہی چبائے ہوں گے۔ اس نے خالی کھولی نفرت ناپسندیدگی کا اظہار کیا جو کچھ دیر پہلے تھی، جبکہ کافی جھٹلانے کے بعد بھی وہ اپنے حصار میں اس کے ریشم لمس اور تیکھے پن کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ لب بھینچے موڑ کاٹا۔ کہتی ہیں ایس پی لائق ہی اس کے ہے، اگر میں یعنی کہ میں خود۔ اس نے سمجھاتے ہوئے چھوٹی سی انگلی اپنے ماتھے پر رکھی۔ اگر میں نہ ہوتی تو وہ آپ کو صرف مکے نہیں لاتے بھی مارتی۔ وہ مسکراہٹ سرخ چھوٹے سے لبوں میں چھپاتی بولی اور منہ پھیر کر مسکرانے کے لیے ونڈو کو دیکھنے لگی۔ برہان نے سن کر غصے سے اسٹیئرنگ وہیل کو جکڑا اور اسے گھور کر دیکھا۔ تم
اپنے ڈیڈ پر ہنس رہی ہو فیری؟ افسوس کی بات ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے خفگی سے کہا۔ وہ عورت تو ہے ہی سائیکو، وہ بڑبڑایا۔ مسکان سنتی کہا لگا اٹھی اور اسے دیکھا۔ بابا! اس نے مسکراتے برہان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اس کا بابا کہنا برہان کے روح میں سکون کی لہر بن کر اترا۔ بابا کی جان! اس نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ لنچ کریں؟ بابا کو بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ فیری نے اسے دیکھا اور چھوٹی سی انگلی تھوڑی پر رکھ کر سوچا۔ برہان اس کی ایکٹنگ پر معصوم صورت بنائے دیکھتا رہا۔ ہاں تو پھر اجازت ہے جانے بابا؟ کچھ دیر بعد پوچھا۔ فیری ہنستی ہوئی سر ہلا گئی۔ جی اجازت ہے بابا جان، مجھے خود بھوک لگی ہے، اگر مما ہوتی تو تینوں ساتھ لنچ کرتے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ برہان خاموشی سے سنتا رہا اور گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں روکی۔ یہاں کا کھانا کافی مشہور ہے، سوچا آج اس کا چسکا اپنی فیری کی زبان پر لگاؤں، کیا پتا رات کو اڑ کر یہاں آئے کھانے۔ وہ اس کا بیگ وہیں رکھ کر اسے اٹھائے گاڑی لاک کرتے وہاں کھڑے کانسٹیبل کے حوالے کیس کر کے آگے بڑھا۔ یہ ایک اوپن ایئر فیملی ریسٹورنٹ تھا اور وہاں پہلے ہی کافی رونق لگی ہوئی تھی، کافی ٹیبلز بک تھیں، پر اسے دیکھ کر مینیجر بھاگ کر پاس آیا۔ سر پلیز یہاں آ جائیں۔ سلام دعا کے بعد وہ اسے کہتا آگے بڑھا اور ایک خوبصورت گلاس وال کے قریب پرسکون جگہ پر ٹیبل پیش کی۔ برہان تھینکس کہتا فیری کو بٹھانے لگا کہ مینیجر نے آگے بڑھ کر اس کے لیے چیئر کھسکائی۔ تھینکس انکل، وہ مسکرا کر بولی، جس پر اس کے معصوم پیارے سے چہرے کو دیکھتے مینیجر نے احترام سے سر کو خم کیا اور ویٹر کو بلایا۔ وہ تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک برہان نے آرڈر دیا۔ وہ آرڈر لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ فیری خاموشی سے ٹیبل پر سر ٹکائے اپنے مسیحا کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے جہنم سے نکال کر اپنی پرسکون آغوش میں بھرا تھا، بلکہ اس کے لیے اس کا باپ بنا، اس کی مزید کمی کو پورا کرتے اس کے لیے خوبصورت سی اس کی پسند کی ماں لایا۔ بابا، میرے مرحوم بابا اماں کتنا خوش ہوں گے نا؟ نم آنکھوں سے اس نے برہان سے کہا۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور جلدی موبائل ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی دونوں نم آنکھیں انگلی سے پونچھیں۔ ہاں خوش ہوں گے۔ اپنی اتنی پیاری کیوٹ سی فیری کو مجھے دے کر میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے تمہیں میرے لیے بھیجا۔ اس نے باہیں پھیلائیں تو وہ چیئر سے اٹھ کر اس کی آغوش میں آ گئی۔ کھانا لگنے تک وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اسے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ السلام علیکم ایس پی صاحب، کیسے ہیں؟ ایس پی شیریں جو اپنی سسٹرز کے ساتھ یہاں آئی تھی، برہان کو دیکھ کر ان سے ایکسکیوز کرتی برہان لوگوں کی ٹیبل پر آئی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہاتھ ملا کر جواب دیتے اس نے اخلاقاً پوچھا۔ آئی ایم فائن، کیسی ہو لٹل ڈال؟ چیئر کھسکا کر بیٹھتی وہ فیری کا گال چھو کر محبت سے پوچھنے لگی، جس پر فیری اپنی مما کی جگہ اسے پا کر برہان کو دیکھنے لگی اور برہان اس کی آنکھوں میں چھپی ناپسندیدگی دیکھتا پلکیں جھپکا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ میری مما کی چیئر ہے، وہ یہاں آنے والی ہیں، وہ معصومیت سے مسکرا کر بولی۔ شیریں شرمندہ ہو گئی۔ اوہ سوری، مجھے پوچھ کر بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکان اس کی بات سے متفق ہو کر سر ہلانے لگی اور برہان کے ہاتھ میں موجود نوالا جھک کر کھا لیا۔ ارے نہیں، وہ نہیں آ رہی، آپ بیٹھ جائیں مس شیریں، لنچ کریں ہمارے ساتھ۔ اس کا چہرہ سرخ دیکھ کر برہان نے بات سنبھالی، ورنہ اسے اپنی معصوم سی بیٹی سے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی۔ اس عورت نے اسے اتنا تیز کر دیا تھا کہ وہ جانتی تھی کہاں اس کی ماں کی جگہ ہے، کہاں دوسری غیر لڑکی کی۔ اور شیریں برہان کی خلوص پر مسکراتی واپس بیٹھ گئی۔ آپ کی انگلی کیسی ہے؟ کٹ گئی تھی نا کل؟ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ کٹ کیسے لگا؟ اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے وہ فیری کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماما نہیں آ رہی، اسے تو اس کے بابا نے بلایا ہی نہیں، پھر وہ کیسے آتی؟ پر وہ اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنی ماما کو خوش تو کر سکتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیٹی اپنے بابا کے پاس کسی کو آنے نہیں دے گی۔ برہان نے
बिरयानी का चम्मच भर कर फैरी के मुंह में डाला और अपनी उंगली को देखा जहां सुर्ख कट का निशान था। जी ठीक है वो। उसकी नजरों के सामने वो लम्हा लहराया। वजूद में एक सरूर भरी लहर दौड़ गई। कितनी जालिम लड़की थी, कुछ असर नहीं होता था उस पर। कैसी मोहब्बत थी जिसकी सदाएं लगाती फिरती थी, और अब जब वो मोहब्बत उसके इतने करीब थी, उसे छूती थी, तो उसके जज्बात नहीं जागते थे। अलबत्ता जुल्म की इंतहा करते ये भी नहीं सोचती थी कि मुकाबिल को कितना दर्द होगा, जिसकी मोहब्बत की आहें भरती है। शायद मेरे 1 माह के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुरेज बरत रही है। उसकी सोचें तवील होने लगी। हाँ सही तो है, मैं कौन सा उसके साथ जिंदगी गुजारने वाला हूं, कुछ दिन बाद तो छोड़ दूंगा उसे। कहाँ खो गए बुरहान साहब? शीरी उसे सोचों में गुम फैरी के मुंह में खाली चम्मच रखे देखकर हंसती हुई उसके सामने चुटकी बजाकर बोली। हाँ कहीं नहीं, वो अचानक लग गई थी चोट। होश में आते ही वो अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा बौखला कर बोला और मुस्कुराते फैरी के मुंह से खाली चम्मच निकाला तो वो हंस पड़ी। शीरी सर हिलाती खाने लगी। हाँ हाँ बाबा, आप भी ना, ये ऐसे ही हैं। जब मम्मा किसी काम से जाती हैं तो बाबा उनके ख्यालों में ही चले जाते हैं। वो मसनूई कह कहा लगा कर बोली, जिस पर शीरी तो गड़बड़ा ही गई। अलबत्ता उसकी बात पर बुरहान के खूबसूरत चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो अपनी छोटी सी बच्ची को क्या समझाता कि वो क्या बोल रही है। फैरी, बुरहान ने आंखें दिखाकर सरजनिश की ऐसी बातों से। पर मैंने क्या किया बाबा? आपने ही तो कहा था कि सच बोला करूं। वो मुंह बसोर कर बोली। बुरहान नजरें चुराए जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सर हिला गया। शीरी उसकी क्लास फेलो रह चुकी थी, पर पहले दोनों में सरसरी सा हाय हेलो भी ना था। पर अब जब दोनों एक ही शोबे में, एक ही जिला और एक ही रैंक के थे, तो दोनों ही अच्छी खासी बातचीत जॉब की नोयत से कर लेते थे। इस तरह की घरेलू बातें अपनी बीवी या बच्ची की किसी से भी वो नहीं करता था, फिर चाहे उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। वो अपने जज्बात अपने तक रखने वाला शख्स था। काफी हद तक हसास भी हुआ करता था, पर वक्त ने ऐसी ठोकर रसीद की कि उसमें हसासपन कहीं गायब सा हो गया, और मजीद उसकी शख्सियत को इस शोबे ने बदल दिया। वो इस वक्त आरिफ आलिफ के साथ ऑफिस में मौजूद थी और टेबल के बीच रखी लड़कियों की तस्वीरें देखते डिस्कशन कर रहे थे। तभी मुस्कान की जेब में रखा मोबाइल बजने लगा। एक्सक्यूज मी, वो उनसे माजरत करती वहां से निकली। हाँ बोलो नसीम। एक हाथ जैकेट की जेब में डाले दूसरे से सेल फोन कान से लगाया था। मैडम, सर अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहां उनके साथ एसपी शीरीन भी मौजूद है। उसकी बात सुनते ही मुस्कान ने लब भींच लिए और जैकेट में मुट्ठी भींच दी। ओके, वो कहकर सेल फोन जेब में रखती कुछ पल वहीं लॉन में गहरे सांस भरकर अपने अंदर की दहकती आग को दबाए खड़ी हो गई। ये तुमने कहां से बांधा? बुरहान की उंगली पर रुमाल देखकर मुस्कान ने गुस्से से पूछा था। दोस्त ने बांधा है, उसने जवाब देकर फाइल उठाई। वो गजबनाक नजरों से उसकी पुश्त को घूरती रही, और जब जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो आगे बढ़कर झटके से उसे अपने सामने किया। क्या ये दोस्त एसपी शीरी है जिसने आपका हाथ थामा और उसकी उंगली पर अपना रुमाल बांधा? वो चीख कर बोली। बुरहान ने रिलैक्स अंदाज में उसका सुर्ख चेहरा, लहू आंखें देखी। हाँ वही है, शीरी मेरी दोस्त। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई? उसने ही बांधा है रुमाल मेरी उंगली पर, वरना तुमने काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने कांटदार लहजा अपनाया। मुस्कान ने उसकी आंखों में घूरते अचानक झपट कर उसकी उंगली पकड़ी और खींच कर उससे रुमाल हटाया। बुरहान खामोशी से देखने लगा जब उसने अचानक ही उस कट लगी उंगली पर बेरहम दबाव दिया। क्या कर रही हो पागल औरत? वो दर्द से चौंक गया। उसे झटके से पीछे धकेलते अपनी लहू बहाती उंगली को देखा, और अब वो पहले की निस्बतन पुरसकून उसकी उंगली का बहता लहू देखकर वो रुमाल लिए साइड टेबल के दराज से लाइटर निकाल कर बालकनी में आई और वहां आग लगाकर उसके ऊपर अपना पांव रख दिया। आग से
اس کی سکن تو جلی پر سکون جو اس رومال کو جلا کر ملا تھا وہ درد سے کئی گنا زیادہ تھا۔ برہان تو وہ سب دیکھ کر شوق تھا، اتنا جنونی پن، وہ بھی ایک لڑکی کا۔ اس کا دماغ گھوم گیا، وہیں اس قدر اسے غصہ آیا کہ منہ توڑ دے اس نفسیاتی لڑکی کا، اور وہ انتظار میں ہی رہا کہ درد سے مجبور ہو کر کچھ پاؤں پر لگائے گی، پر یہ اس کی سوچ ہی تھی کہ وہ پاگل لڑکی کچھ لگائے گی۔ وہ اپنی سوچوں سے سر جھٹک کر اندر بڑھی۔ مسی، کیا یہ پارسل تم اس ایڈریس پر پہنچا دو گی؟ عارف نے ایک پارسل میں کچھ پیپرز ڈال کر اس کے حوالے کیے۔ سوری، مجھے ایک ارجنٹ کام ہے، عالف سے کہہ دو یا خود چلے جاؤ، وہ کہہ کر اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالے اس میں سے نکالی نیل پالش ناخن پر لگائے جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تب تک نیل پالش لگا لی تھی اور اب ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھول رہے ہو برہان الوی کہ تم صرف میرے ہو، مسکان کے، اگر ذرا سا ادھر ادھر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ مسلسل خطرناک سوچوں کو سوچتے وہ تیز سپیڈ سے ریسٹورنٹ پہنچی۔ اپنے آدمی کو دور رہنے کا اشارہ دیتے وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ ایس پی کہاں بیٹھا ہے؟ چاروں طرف ہال میں نظریں گھمائے اس نے مینیجر سے پوچھا۔ وہ پہلے حیران ہوا اس کے انداز پر، پھر ایک سائڈ کونے والی ٹیبل کی طرف اشارہ دیا جہاں ایک خوبصورت فیملی کا ویو دیتے وہ کھانے کے ساتھ مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا۔ میرا شونا، میرا بیبی، میں آ گئی، اس نے والہانہ انداز اپناتے ہوئے اچانک سے پیچھے برہان کی گردن کو دبوچا اور جھٹکا دے کر پیچھے کرتے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا کہ شیریں تو سٹپٹائی۔ برہان بھی سرخ پڑ گیا اس کے سر عام محبت کے انداز پر۔ اوہ سوری جانو، میں کچھ لیٹ ہو گئی، تم ناراض تو نہیں ہونا؟ ایک کس اپنی بیٹی کو کرتی وہ دوسری چیئر کھسکا کر شیریں اور برہان کے بیچ، خاص کر برہان کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، صحیح وقت پر آئی ہو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ شیریں کو وہاں پا کر وہ پیچو تاب کھاتا جبرن مسکراہٹ سجائے بولا، کیسی ہیں ایس پی صاحبہ، کیا حال اور مزاج ہیں؟ برہان کی پلیٹ سے کھاتی وہ شیریں سے پوچھنے لگی، جو اسے یوں بیچ میں بیٹھنے پر برہان سے جس طرح کی محبت کا اظہار کرتے دیکھ کر شوق تھی۔ بے وقوف نہیں تھی، زرک نگاہیں رکھتی تھی برہان کی گردن پر، اس کا دباؤ وہ دور سے ہی محسوس کر گئی تھی۔ ایس پی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ برہان کو ہلکا سا کھانستے دیکھ کر شیریں نے مسکان کے سوالات کو اگنور کرتے برہان کو پانی پیش کیا۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں اپنے سوامی اپنے شوہر کو خود پانی پلاتی ہوں، یہ آپ پی لیں، شاید زیادہ ضرورت ہو، اس نے چبا کر کہا اور کچھ اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھائے برہان کو دیے بغیر اس کے لبوں سے لگا دیا اور زور دیا کہ اسے جھٹ سے سارا پانی پینا ہی پڑا۔ اگر یہاں شیریں یا فیری نہ ہوتی تو وہ اس بے رحم سلوک کا اچھے سے جواب دیتا، پر ابھی مجبور تھا۔ پانی پلا کم وہ جبر زیادہ کر رہی تھی، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ برہان صرف اس کی سنہری سرخ آنکھوں میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اگر گود میں فیری نہ بیٹھی ہوتی تو جھٹکے سے پیچھے پھینکتا اسے۔ آنٹی، میں نے کہا تھا یہ جگہ مما کی ہے، دیکھیں وہ آ گئیں، آپ خواہ ان کی جگہ پر بیٹھی ہیں۔ فیری نے خاموش بیٹھی برہان کو دیکھتی شیریں سے کہا تو وہ چونکی۔ رہنے دو میری فیری، خالی جگہ پر سائے آ جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیوں میں شیریں؟ اس نے چپتے لہجے میں کہا۔ جہاں دونوں ماں بیٹی کے طنز سے برہان ہرٹ ہوا تھا وہیں شیریں بھی لب بھیج گئی۔ ایکسکیوز می، ایک غصیلی نظر مسکان پر ڈال کر سرخ چہرے سے وہ معذرت کرتی اپنا کلچ اٹھا کر وہاں سے نکلی۔ یہ کیا حرکت ہے تم دونوں کی؟ وہ میری دوست تھی، پاگل لڑکی، اسے ہرٹ کرتی ہے، نان سینس، برہان بپھر کر کہتا اپنی کیپ اٹھا کر پہنتے وہاں سے جانے لگا۔ پر شیریں کے غصہ ہونے پر نہ تو فیری کو کوئی فرق پڑا تھا نہ ہی مسکان کو، کیونکہ وہ اپنی چیزوں پر غیر حق برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور خاص کر کے فیری کے بابا اور دوست، تو مسکان کے سوامی اور ایس پی پر۔ سوری بابا، فیری نے فوراً معذرت کی، شاید باپ کا دل دکھنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی توجہ مما یا میرے علاوہ کسی پر بھی جائے،
Because we love you so much. You are my superhero, my angel बाबा। वो कहती बुरहान के गजबनाक तेवरों पर बर्फ डालती उसकी गर्दन में बाजू डालकर मुंह छुपाए रोने लगी। अरे अरे फेरी, क्यों रो रही हो? मैं भी सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ मेरी जान, बाबा सिर्फ आपके हैं। उसका सर बुलंद किए कैप पहनाते वो मोहब्बत से अपने सीने से लगा गया। आसपास जो भी ये मंजर देख रहा था मुस्कुरा दिया। आप प्रॉमिस करें कि आप सिर्फ मुझसे, मम्मा से और मेरे छोटे बहन भाई के अलावा किसी को प्यार नहीं करेंगे। वो उसके गाल पर किस करती, दोनों छोटे हाथ उसके गाल पर रखती पूछने लगी। बुरहान चौंका, बहन भाई? आपको नहीं मालूम बाबा? वो मुस्कुराई। मम्मा कहती हैं कि अगर आप सुधर गए तो मेरे छोटे बहन भाई आएंगे। उसकी बात पर बुरहान को सदमा लगा। उसने शुष्तर होकर मुस्कान को देखा जो बगैर शर्माए, बगैर कुछ कहे बेनियासी खाना खा रही थी, जैसे सदियों से भूखी रही हो। बुरहान गश खाते खाते बचा। बाबा प्रॉमिस करें ना, वो जिद करने लगी। आपको अपने बाबा पर शक है? उसने कतराना चाहा, जिस पर मुस्कान ने जहर मार कर नवाला हलक से तर किया पर जाहिर होने नहीं दिया। नहीं बाबा, मैं शक नहीं कर रही, पर आप बहुत हैंडसम है ना, सुपर हीरो। इसीलिए आप जहां जाते हैं वहां आपको देखती हैं टीचर्स, लड़कियां। मुझे पसंद नहीं कि मेरे बाबा को मेरे अलावा या मेरी मम्मा के अलावा कोई भी देखे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रॉमिस करें आप हमेशा सिर्फ हमें ही चाहेंगे, वरना मैं अभी इतना रोऊंगी, इतना, फिर कभी चुप नहीं करूंगी। उसने तफसील से बताया और आस उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। बुरहान इन मासूम कभी वीरान आंखों में आज जुगनू रोशन देखकर उसकी दोनों हथेलियां चूम गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं सिर्फ अपनी फेरी को प्यार दूंगा। बाबा ऑल्सो लव यू फेरी। नहीं बाबा, मम्मा और छोटू छोटी को भी बोलें, वो हठधर्मी से बोली। बुरहान एक तिरछी गजबनाक नजर बेनियाज उस खुद सर मुंह फट लड़की पर डालकर उसे देखने लगा। बाबा सबसे प्यार करेंगे, छोटू छोटी से भी और उनकी मम्मा से भी। उसके इजहार पर और प्रॉमिस करने पर फेरी याहू करती बुरहान के गले से लग गई। वो जाने लगा उसे बाहों में भरे, तभी पीछे मुस्कान ने खूनख्वार नजरों से उसकी पीठ देखी। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया बगैर मेरे साथ लंच किए तो मैं यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। पीछे बहुत सर्द सपाट आवाज आई। बुरहान के कदम वही रुक गए और उसने ठिठक कर मुड़ते उसे देखा, जो आंखों में चिंगारियां लिए उसे ही देख रही थी। बुरहान के देखने पर पास वाली चेयर का इशारा दिया। उसका चेहरा उसकी धमकी पर मुतगय्यर हुआ। दिल किया जाकर एक खींच के रखे। पहले ही उसे एसपी शीरी के सामने इतना बेइज्जत कर चुकी थी और अब ये धमकी। उसने बेसाख्ता ही नजरें आसपास दौड़ाई तो इक्का दुक्का लोग उनकी तरफ ही मतवज्जा थे और साथ शीरी भी। अचानक ही ठा की आवाज गूंजी। बुरहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो नीचे ग्लास के टुकड़े पड़े थे और वो दूसरे ग्लास को पकड़े चेयर की सिमत इशारा देने लगी। मुस्कान, ये क्या बचपना है? कुछ एहसास है कि हम कहाँ हैं? वो उसके पास पहुंचता चेयर पर बैठकर नीची आवाज में बरहमी से बोला तो वो मुस्कुराती कंधे उचका गई। मैं तो जहन्नुम में भी ऐसे ही करूंगी, वो बेनियाजी मगरूरियत से बोली और जताया कि उसका साथ जहन्नुम में भी नहीं छोड़ेगी। और अगर मैं जन्नत में चला गया तो? उसने पता नहीं किस रौ में बहक कर पूछा। मुस्कान चौंकी और फिर तमस्खुरे से मुस्कुराई। तुम जाकर तो दिखाओ। उसने कहकर मुस्कुराती फेरी को देखा और बुरहान अपने पेट पर उसकी गन का मुंह बखूबी महसूस कर चुका था। अजीब जबरदस्ती है साइको औरत। वो चिढ़ गया और जहर मार कर मजीद तमाशे से बचने के लिए खाने लगा कि मुस्कान ने रोक दिया। वेटर, उसकी पुकार पर दूसरे ही पल मुअद्दब सा वेटर वहां मौजूद था। इस सब को उठाओ और एक जबरदस्त सा लंच लेके आओ। ऑर्डर देते वो चेयर की पुश्त से टेक लगा गई। वेटर सर को खम देता वहां से सब कुछ उठाकर ले गया।
یہ سب کیوں اب؟ برہان نے چڑ کر پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ البتہ فیری بھی اپنی مما کے اس قدم کو نہیں سمجھ پائی تھی، کیونکہ اب جو لنچ لگے گا وہ خالص ہمارا ہوگا، ایک لولی فیملی کا، ہر برے سائے سے پاک۔ مسکرا کر کہتے وہ آخری نظر شیری پر ڈالنے لگی جو اب وہاں سے جا رہی تھی اپنی فیملی سمیت۔ مسکان، تم کافی بدتمیزی کر چکی ہو، وہ میری فرینڈ۔ ڈونٹ یو ڈیئر ڈارلنگ، تمہارے دشمن اور اپنے صرف ہم ہیں۔ وہ ٹیبل پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے جتا کر بولی۔ برہان نے نامحسوس جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بے بس سانس خارج کیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگا اور بہت مسکراہٹوں سے کھایا گیا، جس میں زیادہ مسکراہٹیں فیری کی تھیں اور برہان کا دل جلاتی مسکان کی۔ پر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا اس مصیبت کو کیسے پتہ لگا کہ وہ یہاں ہے۔ اپنے چہرے پر بھیگے لمس کو محسوس کرتے نور نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور اس کی سرخ کھلی بند آنکھیں سیدھا سیاہ چمکتی مسکراتی دو پرتپش آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا تمہیں بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں بونی؟ اگر یہی حال رہا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ مسکراتا پوچھ رہا تھا اور نور ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ بے چین سی کیفیت میں خاموش اس کی نظروں میں دیکھ رہی تھی اور داد اس کی دماغی غیر حاضری محسوس کرتا ایک بار پھر جھک گیا اور باری باری دونوں آنکھوں کو چوم کر اس کے پھولے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اب کیوں روئی تھی؟ کیوں یار مجھے اتنی تکلیف دیتی ہو بونی؟ جان گئی ہو نا کہ تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، اسی لیے مجھے تڑپاتی ہو نا؟ وہ شکوہ کرنے لگا، پر وہ تو سانس روک کے بے حس و حرکت اس کے مضبوط حصار میں پڑی تھی۔ اس کے دماغ کو جھٹکا لگا اور کسی فلم کی طرح گزرا وقت پہلی ملاقات سے آخری ملاقات تک اس کی نظروں میں سمایا۔ اس کی سرخ انار جیسی رنگت لمحوں میں زرد ہو گئی اور وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکے داد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چلانا بھاگنا چاہتی تھی، دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی کہ جن سے شدید نفرت کی وہی اس کے مقدر بن گیا۔ یہ داد نہیں، یہ آلف تھا، وہ گنڈا جو بے رحمی سے لوگوں کو کاٹ کر درندہ صفت خود کو تسکین پہنچاتا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، ہاتھ پیر یک ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور خوف سے آنکھیں ساکت جامد ہو گئیں۔ نور، نور کیا ہوا بونی؟ داد اپنے حصار میں اس کا بے حس و حرکت ہونا اور یک ٹھنڈا پڑنا محسوس کرتا بوکھلا کر سیدھا بیٹھا اور اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلایا۔ نور، آر یو اوکے بیبی؟ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، تبھی پریشان بدحواس اسے دیکھتا اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتا پوچھنے لگا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مما، ہور، مجھے بچا لو، پاپا۔ وہ ہاتھ پیر مارتی چیخنے لگی۔ داد نے بوکھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ چپ، ایک دم چپ، اس نے غصے سے کہا کہ اگلے لمحے وہ ایسے چپ ہوئی جیسے کوئی روبوٹ، صرف وحشت ناک ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں جو سیاہ بڑی تھیں اسے پھیلانے پر داد کو عجیب سی لگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ اس کے ماتھے پر سے پسینہ صاف کرتا وہ اس کی گال سہلا کر پوچھنے لگا اور اس کے سرد وجود کو دیکھا، پر وہ کچھ بھی کہے بغیر اسے گھورتی رہی۔ داد زچ ہو گیا اور پھر اچانک سے اس کی آنکھوں میں وحشت، خوف دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کل ہی تو وہ آلف کو دیکھ بیٹھی تھی، وہ بھی اس قدر خطرناک لمحوں میں شاید ڈر گئی ہوگی۔ ریلیکس ریلیکس، اسے سنبھال کر اپنی آغوش میں بھرتے وہ بالوں پر بوسہ دیتا اس کی وحشت کم کرنے لگا، پر وہ کیا جانتا تھا اس سے وحشت کم نہیں بڑھ رہی تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے جھٹ پانی کا گلاس بھر کر اس کے منہ کے قریب کیا، پر اس کے لب ویسے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ داد نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر خود ہی لبوں سے گلاس لگا کر اس کے حلق میں پانی انڈیلا کہ اسے زبردستی پینا پڑا۔ تم ایسے کیوں ہو؟ ہکلا کر کہتی وہ ہوش میں آتی مزاحمت کرتی اس سے الگ ہو کر بھاگنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی،
پر اس کا مضبوط حصار اسے باز رکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، جنون کی حد تک، بس تم نہیں کرتی، ورنہ تو تمہارے پیدا ہونے پر جو بارش پڑی تھی اس نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میری بونی دنیا میں آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ جو بجلی تھی اس نے بتایا تھا کہ وہ میرے لیے صرف انگارے چباتی رہے گی، کبھی رومانٹک نہیں ہوگی، اپنے شوہر کے جذبات کو نہیں سمجھے گی، نہ ہی اسے کبھی ایک کس بھی کرے گی۔ پر بادلوں نے گرج کر بجلی کے کہے کا اختلاف کیا اور مجھ سے کہا کہ وہ دل ہی دل میں تم سے محبت کرے گی، دیوانی ہو کر، صرف مجھے کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ کس تو کیا۔ شرارت سے کہتے کہتے وہ رک گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پریشان ہوا۔ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کھانا لایا ہوں، وہ کھاؤ، پھر میں تمہیں دوائی دیتا ہوں، وہ کہتا اٹھا۔ نور کی سوچیں بہت دور پہنچ چکی تھیں، اس سے کوسوں دور۔ اچھا اب گھورنا بند کرو، جانتا ہوں بڑا ہینڈسم ہوں، اپنے بھائی کی طرح، تم یہ کھانا کھاؤ، وہ کہتا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب آیا۔ نور نے نارمل ہو کر بغیر احتجاج کے منہ کھولا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں عادت سی ہو گئی ہے میرے ہاتھ سے کھانے کی، اور یہ بہت اچھی ہے، میں کافی رومانٹک بندہ ہوں، اس دوران محبت بھی کر لی جائے گی۔ ہنستے مسکراتے وہ کہتا رہا اور نور خاموش اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تمہیں یہ جو بار بار بخار آ رہا ہے یار، کوئی پریشانی ہے تو نکال دو، دل سے وسوسے نکال دو، اپنے دانت پر یقین رکھو، میری محبت کا اعتبار کرو۔ نور، شادی کی پہلی رات میں تم پر ساری اپنی حقیقت بیان کروں گا کہ تم پر کیوں پابندیاں لگاتا ہوں، سو ٹیک اٹ ایزی جانم۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت باری باری چومتے وہ بولا۔ ضرورت نہیں دانت، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ دانت چونکا، پھر ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں ایک کیئرنگ لونگ شوہر مل گیا ہے، باقی کچھ کی ضرورت نہیں ہے، پر میں اپنی بونی کے دل سے ہر شک و شبہ مٹانا چاہتا ہوں، سو بس تھوڑا سا ویٹ کرو۔ وہ اسے کھانا کھلا کر اس کا بچا ہوا پانی پیتا دوائی کھلانے لگا۔ اچھا اب آرام کرو، میں کچھ کام کر لوں، بعد میں چکر لگاؤں گا، اگر بخار نہیں اترا تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اسے لٹا کر بلینکٹ درست کرتے وہ جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ لرزتے وجود سے وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتی دروازہ بند ہونے پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے دانت، میں تمہارے اس بہروپیے کے جال میں نہیں پھنسوں گی، تم نے جتنی مجھے ذہنی اذیت دی ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی اپنے کامتے وجود کے ساتھ یک پاؤں زمین پر رکھتی دروازے کے پاس آئی اور ٹھیک سے چیک کرتی لاک لگا کر واپس بیڈ کے پاس آتے موبائل پکڑا۔ کچھ دیر دھک دھک کرتے دل سے اس نے سیل فون کو گھورتی رہی، پھر ایک نمبر ڈائل کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ضرور سب اسے سوتے ہوئے دیکھ کر چلے گئے تھے، پر وہ اسے کھانا کھلا کر دوائی دیتا پھر گیا تھا۔ کب تک اس کے پاس بیٹھا کیا کیا کرتا سوچتا رہا، یہ سب اس کی سوچ سے بہت دور تھے۔ وہ اس وقت صرف جو سوچ رہی تھی اسے ہی انجام دینے والی تھی۔ کون؟ سپاٹ مضبوط لہجے میں اس نے دوسری طرف سے پوچھا۔ پاک ایجنٹ، اگر آپ ساتھ دیں تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، دوسری طرف بھاری گمبھیر لہجہ اپنایا گیا۔ نور ساکت رہ گئی۔ ہیلو مسز داؤد آلف، آپ سن رہی ہیں؟ گہرے سکوت پر دوسری طرف سے آواز گونجی۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ ہوش میں آتی فیصلہ کن انداز میں بولی اور موبائل کان سے ہٹائے کچھ گہرے سانس بھرنے لگی، جیسے تپتی دوپہر میں ریگستان کی تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلی ہو۔ ہمیں آپ پر فخر ہے مسز آلف، ملک کو بھی آپ پر فخر ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ گڈ، دوسری طرف سراہا گیا۔ آپ شادی کے لیے راضی ہیں؟ پہلے سوال پر وہ چونکی اور پھر سنبھل کر بھیگی آواز میں بولی، ہاں میں راضی تھی۔ اس کی بات پر دوسری طرف لمحہ بھر کو خاموشی چھائی۔ تھی نہیں مسز آلف، آپ کو ہونا چاہیے، سب سے پہلا قدم ہی یہی ہوگا آپ کا۔ دوسری طرف کے حکم پر نور ششدر منجمد رہ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں بھاگ جاؤں گی پر شادی نہیں کروں گی۔
وہ چلائی اور دوسری طرف شاید یہی توقع تھی، اسی لیے خاموشی ہی رہی۔ آپ پہلے میری بات تحمل سے سنیں، پھر کوئی ایکشن لیں مسز آلف۔ غصے سے بھرا گرایا ہوا لہجہ۔ نور خوفزدہ ہو گئی، پر دوسری طرف آگے جو سمجھایا گیا اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور رخصتی کرنے پر اداس بھی ہوئی۔ اس کا حکم جاری ہوتے ہی سارے گھر میں کونے کونے تک سیٹنگ چینج کر دی گئی تھی اور دبیز بھاری سفید قالین بچھا لیے گئے تھے کہ اگر وہ لڑکھڑائے بھی تو اسے چوٹ نہ آئے۔ سیٹنگ اس طرح کی گئی تھی کہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں نہ آئے، کہیں بھی جائے بے فکر ہو کر جائے۔ حور العین کے سو کر اٹھنے پر اس کے شوہر کے حکم سے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر رمشا لاؤنج میں بیٹھی وہاں بچھے قالین پر پاؤں رکھے ہوئے تھی اور احساس ایسا جاگ رہا تھا جیسے پاؤں مکھن میں دھنس گئے ہوں۔ اتنا نرم و ملائم خوبصورت قالین تو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ گھر کا بدلہ نقشہ، آس پاس سے اٹھتی گلابوں کی خوشبو، صرف اپنی بیوی کا موڈ فریش رکھنے کے لیے کی گئی چھوٹی سی محنت تھی۔ وہ ششتر تھی اس آدمی پر جس نے نہ صرف ایک اندھی لڑکی کو ہمسفر بنایا تھا بلکہ اسے کسی پرستان کی پری کی طرح پھولوں میں بٹھائے بیٹھا تھا، خراش سے بھی دور۔ کیا اس آدمی کے لیے لڑکیوں کی کمی ہو سکتی تھی؟ اس کی سوچ کے مطابق اگر وہ ایک اشتہار لگائے اپنی شادی کے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے اس کے لیے، پر وہ بہرحال وہ اس سے انجان تھی کہ اتنا سوچ لیا ہے، اگر اس کی بھنک بھی پڑ جائے کہ وہ اس کی شہزادی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں تو ضرور اس کی سانسوں کی نلی اپنے ہاتھوں سے نوچ کر نکالتا۔ اس نے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور اس قدر لذت تھی اس آدمی کے ہاتھ میں کہ وہ دل کر رہا تھا بار بار کھائے۔ ابھی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ امچل نمکی کیا تھی جس کے لیے اس کی بیوی بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی اور وہ متبسم مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہا تھا، پر وہ تب بھی نہ مانی تو سب کی پرواہ کیے بغیر اسے باہوں میں بھرے وہ وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تھا اس کا دل اس کی شخصیت سے سہم کر دھڑکا تھا اور ماحول میں رچی بسی اس کی سحر زدہ کلون کی خوشبو اسے ساکت کر گئی۔ وسیع مضبوط چوڑے سینے میں اس کی بیوی ضد کرتی مکے برسا رہی تھی اور وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے بلند کیے کانوں میں کچھ کہنے لگا تھا کہ وہ پہلو بدل گئی۔ ابھی بھی وہ فریش ہو کر پرپل کلر کے پھول دار فراک میں دوپٹہ شانوں پر ڈالے اس کے ساتھ ایک کمرے میں گئی تھی جہاں سے ڈاکٹر کچھ دیر پہلے نکل کر گئے تھے۔ دل کر رہا تھا وہ جائے دیکھے کیا ہو رہا ہے، پر اس کی اوقات جو یہاں ملازم سے کم تھی اس پر اس کی جرأت نہیں رہی تھی کہ تو وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اس کے آغوش میں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی سمی ایک ماں جیسی ممتا بھرا آغوش رکھنے والی، اسے گرم سرد ہواؤں سے بچا کر پاگل پن میں بھی ظلم خود پر جھیل کر اسے محفوظ رکھنے والی سمی اس کے اتنی پاس تھی کہ وہ چھو رہی تھی اسے، پر کوئی بھی سسکی یا ہچکی کو اجازت نہیں دے رہی تھی جو اس کے حلق سے باہر آئیں۔ وہی سمی ششتر تھی کہ کیا اس نے اپنے بھائی کے لیے اندھی لڑکی پسند کی تھی اور اس کا بھائی اتنا خوش تھا اس کے ساتھ یا صرف شو کر رہا تھا؟ اس نے یہ سوال رات کو پوچھا جب وہ اس کے پاس آ کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا تھا اور وہ اس کے بالوں میں اس کی خواہش پر انگلیاں گھماتی رہی۔ وہیں دوسری طرف اس قدر غیر معمولی حسن کی مالک اور نازک سے پھول جیسی لڑکی اپنے بھائی کے لیے اسے بے انتہا پسند آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں شہزادی، تم رو نہیں۔ اس کے بار بار آپ ٹھیک ہیں پوچھنے پر سمی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک ہچکی بے ساختہ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ این اس کے رونے پر عالم جو دوائیاں چیک کر رہا تھا تڑپ کر پاس پہنچا۔ اس کی بہن حیران ہوئی جب وہ اسے اپنے حصار میں لے کر پیٹھ سے ہلانے لگا۔ میں رو نہیں رہی تھی، دیکھیں۔ اس نے اپنا سر بلند کیے اسے دیکھا۔ وہ شوں کرتی ہمیشہ کی طرح رونے پر بہتی ناک اس کی شرٹ پر رگڑنے لگی۔ وہی عالم اپنی بہن کی مسکراہٹ دیکھ کر حور کی ہمیشہ والی حرکت پر خود بھی مسکرایا۔
سو میرے عزیز لسنرز, that was the end of episode 21 of the novel دشت وحشت by Mehwish Ali. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.